अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट सायरा आबदी तोहफा है साइमीन विजन 2050 को लेके हाजिर खिदमत हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर असद ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत मशकूर हैं असद भाई कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और आज जो उन्वान हमने तोहफा है साइमीन की नज़र किया है वो उन्वान आमादगी रमज़ान के हवाले से, वो रमज़ान जिसको परवरदिगार आलम ने हमें जो नाम मिलते हैं रमज़ान के, वो शहर सवाब, शहर तौबा, शहर अब, शहर मुकर्रम यानी अजीम महीना, इतने नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बताए। इसमें क्या इलाही पैगाम पोशीदा है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कायम टीवी की ये रमज़ान नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही हैं, मैं तमाम नाज़रीन को और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानान आलम को आमद माह रमज़ान मुबारक और इसकी बरकतों से सरफराज होते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस दुआ के साथ मैं आपके सवाल के जवाब की इब्तिदा करना चाहूँगा। दुआ ये है कि खुदावंद आलम ये माह सयाम जो तमाम तर तेरे बारगाह के लुत्फ़ करम और बरकतें लिए हुए हम तक ये माह आन पहुँचा है, ये दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमको इस माह रमज़ान मुबारक की असल ग़ज़वात हमें उसको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इलाही पैगाम क्या है, तो उसके लिए हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जानिब हमें अपनी तवज्जुहात को मबज़ूल करना होगा। और यहाँ मैं सूरह मुबारका अल बकरा उसकी 3 आयात तसलसल के साथ आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। आयात नंबर हैं 183, 84 और 185, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको वसीयत छोड़ी, हमारे लिए जो हिदायतनामा छोड़ा, वो ये कि मेरे बाद कुरान और अहले बैत को थामे रहो तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो हम कुरान ही से हिदायत लेते हैं कि रमज़ान मुबारक के मुनासबत से इलाही पैगाम क्या है। तो कुरान मजीद की सूरह मुबारका अल बकरा उसकी आयत नंबर 183 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े का हुक्म लिख दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो पहला इलाही पैगाम तो ये है कि साहिबान ईमान को जो रोज़े का हुक्म दिया जा रहा है, ये हुक्म नया नहीं है। साबिक़ा अक़वाम को भी इसी तरह का हुक्म दिया जा चुका है और वो भी इस हुक्म पर अमल पैरा हो चुके हैं। और इस पैगाम को, इस हुक्म को सादिर करने का जो इलाही मकसद, जो इलाही गर्ज़ व गायत है, वो ये कि ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो यहाँ से जो इलाही पैगाम हमारे सामने उभर कर आ रहा है वो ये है तक़वा इख्तियार करना, तक़वा को अपना उसलूब के तौर पर अपनाना। अब तक़वा से क्या मुराद है? तक़वा से मुराद है कि आसान तरीन लफ्ज़ में बयान करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सुनने वालों में बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की है, तो उनके लिए मैं बहुत सादा अल्फाज में तक़वा का आसान तरीन तारीफ़, आसान तरीन डेफिनेशन ये है कि अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना और अपने आप को, अपने नफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों और खैर के लिए आमादा करना, यह है तक़वा का सादा तरीन मफ़हूम। हमने अपने आप को शैतानी वसवसों से, शैतानी हीलों से, शैतानी बहानों से, शैतान के चेलों के हीलों बहानों से इस तरह से अपने आप को बचाए रखना है, अपने नफ्स को, कि हमारा नफ्स, हमारी रूह ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और खैर की तरफ आमादा दिखाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से दूर दिखाई दे। ये है तक़वा की गर्ज़ व गायत जो कि हमने इस माह मुबारका में हमने अपने अंदर जिसको डेवलप करना है। दूसरी बात कि इसी से जो नेक्स्ट आया मुबारका है 184, उसमें ये इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ये रोज़े गिनती के चंद दिन हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये रोज़े कोई तवील मुद्दत पर मबनी है, नहीं, गिनती के चंद दिन। अब कुरान मजीद का मुनफरद अंदाज़ कलाम है इस आय मुबारका में कि रोज़ा जो कि माह रमज़ान जो कि एक माह पर मुहित है, मगर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त में हो रहा है कि ये गिनती के चंद दिन है, क्योंकि साल के 12 महीने उसमें से जो ये एक माह है, ये गिनती के चंद दिन ही शुमार किए जा सकते हैं। तो गिनती के चंद दिन हैं, यानी साल भर में महज एक महीना हमने अपने आप को मुकर्ररा औकात के दौरान हमने कुछ हलाल लज्जतों को अपने आप पर रोकना है और इस वक्त मुकर्ररा तक
ہم نے روزے کی شرائط کی پابندی اختیار کرنی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت مبارکہ میں آگے جا کے ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے تو بھی وہ اس روزے کو رکھے، نہیں، نفس کی تربیت ہو رہی ہے، نفس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ روزے کی سعادت حاصل کرنے سے اس وقت محروم ہے تو وہ اس کمی کو باقی سال کے باقی ایام میں اس کو پورا کر سکتا ہے فدیہ ادا کر کے، اور اس کا بھی طریقہ کار اس آیت مبارکہ میں آگے واضح طور پر بیان کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، دقت محسوس کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو ان کے لیے کیا کلیہ بتایا گیا ہے کہ وہ فدیہ دیں، جو کہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو کسی بھی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام جو کہ فطرت پر مبنی ہے، انسان کی فطرت کے قریب ترین ہے، کتنا سادہ ترین کلیہ دے دیا گیا ہے کہ اگر بیماری یا سفر کے باوجود بھی آپ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا فدیہ ادا کریں، دوسرے یہ کہ جو روزے چھوٹ رہے ہیں آپ کے، وہ سال کے باقی دنوں میں آپ اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایسا آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے، خوشی کے ساتھ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں اس میں یہ بالکل واضح طور پر اس آیت مبارکہ ہمارے لیے ہدایت کے فراہم کر رہی ہے کہ یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے، اس میں خداوند عالم کی ذات کو، خدا کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہی اس میں بہتری ہے۔ اور خدا یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی سادہ زبان میں اس آیت مبارکہ میں 184 نمبر آیت میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ تو صرف گنتی کے چند دن ہیں، اور ان گنتی کے چند دنوں میں بھی اگر جو کہ ایک ماہ پر محیط ہیں، اگر تم روزہ رکھنے سے قاصر رہے ہو تو باقی سال کے ایام میں تم اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، گنتی کے چند دن، یعنی ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہے۔ سوچئے یہ گنتی کے دن جو کہ ہمارے لیے خدا کا لطف و کرم لے کر آئے ہیں۔ پیغام اس میں کیا ہے کہ ایک ماہ کے دوران ہم نے اپنے نفس پر اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے، اس طرح سے اپنے نفس کو ایک بظاہر ایک مشکل مشقت میں ہم نے اس طرح سے ڈالنا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں، تاکہ اس سال، اس مہینے کے دوران جو ہم اپنے نفس پر ریاضت کر کے گناہوں سے بچنے کی، نیکی اور خیر و خوبی کی طرف بڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی، جو اپنے روح کو ہم آمادہ کریں، تو اس سے جو ہمیں روحانی طور پہ جو توانائی حاصل ہو، جو اسپریچول انرجی ہمیں حاصل ہو، اس کو پورے سال ہم اس اسپریچول انرجی کو یوٹیلائز کریں۔ اب جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے اس مہینے میں، جو ہماری اسپریچول بلڈنگ ہوئی ہے، اس اسپریچول بلڈنگ کے ذریعے پورا سال جب شیطان ہم پر حملہ آور ہو، جب شیطان ہمیں نیکی کی راہ سے دور لے جانے کی کوشش کرے، جب شیطان اپنے ہیل و بہانوں سے ہمیں گناہوں اور برائیوں کی طرف جانے کی طرف کوشش کرے، تو یہ جو ہماری ایک ماہ کی پریکٹس ہے، اس کے ذریعے جو ہم نے اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ، اپنی اسپریچول کیپیسٹی حاصل کر لی ہے، اس کو سال بھر میں ہم یوٹیلائز کرتے رہیں۔ یہ ہے رمضان کے حوالے سے ہمارے لیے الہی پیغام کہ گنتی کے چند دنوں میں ہم نے اپنی انرجی، جو اسپریچول انرجی اپنے اندر ہم نے اسٹور کی ہے، جو کنزرو کی ہے، پورا سال ہم نے اس انرجی کو بروئے کار لانا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے جو ہے آغا کہ اس ماہ رمضان کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں بتا رہے ہیں یا ایھا الناس، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور توبہ قبول کرنے، یعنی کہ شہر توبہ بھی ہے، شہر ثواب بھی ہے، اور اس کو مکرم مہینہ کہا، شہر عظیم کہا۔ کیا وہ نظام بتا رہا ہے یہ، اور کون سی برکت ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ بتائیے کس طرح ہمارے نظم و ضبط میں یہ بدلاؤ لے کے آتا ہے؟ رمضان کا مہینہ انفرادی اور اجتماعی، یعنی انڈیویجول اور کلیکٹیو دونوں حوالوں سے ہمارے لیے ایک بہت کمپریہنسو سسٹم لے کر آ رہا ہے، اور یہ سسٹم کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے کا ایک عملی نظام، اور اسلام پر عمل کرنے کا بالکل سادہ اور عملی نظام اس انداز میں فراہم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانان عالم کو، صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں روزے کی سعادت حاصل کر کے اپنے آپ کو نہ صرف گناہوں کی آمیزش سے، گناہوں کی آلودگیوں سے بچانے کی ایک پریکٹس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک میں جب روز جمعۃ المبارک ہو تو مسلمانان عالم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر، ایک تو یوں بھی رمضان المبارک کے علاوہ بھی سال بھر کے ایام میں جب ہمیں جمعہ کی سعادت حاصل ہو تو عام نماز سے فضیلت کہیں بڑھ کر ہے، تو لیکن ماہ رمضان المبارک میں اس روز جمعہ کی اس نماز کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ترین پہلو ہے کہ ہمیں غربا، فقراء،
ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہمارے اندر جنم لیتا ہے کہ جب ایک امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اس مقررہ مدت کے دوران، اس مقررہ اوقات کے دوران جب وہ بھوک اور پیاس کی ایک مشقت محسوس کرتا ہے تو پھر ایک امیر کو غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور جذبہ ایثار، جذبہ قربانی جس کا حکم ہے. اور پھر اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے کتنا کمپریہنسو سسٹم ہے کہ مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے افطار کرائیں، چاہے وہ ایک خرمے کے ذریعے ہو کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک پانی کے گھونٹ ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. نہیں چاہیے کہ کثیر افطاری کرو، بلکہ اگر تم خلوص نیت کے ساتھ محض ایک خرمہ بھی برادر مومن کو بطور افطار پیش کر دو، اگر ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے بھی اگر تم اس کا افطار کرا دو تو اس کا بھی اجر و ثواب اس قدر ہے کہ جو کہ نہ صرف اس مہینے بلکہ آنے والے تمام مہینوں میں بھی ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے تحائف لیے یہ مہینہ آیا ہے، اللہ کی جانب سے ہمارے لیے فیض و برکات لیے ہوئے یہ مہینہ آیا ہوا ہے، جس میں امیر غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس کر رہے ہیں، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ فدیہ ادا کریں، وہ یہ ہے کہ ایک مسکین کی خوراک. تو جب یہ مسکین کی خوراک بھی کسی مسکین کے پیٹ میں جا رہی ہے تو یہاں سے پھر خداوند عالم کی جانب سے وہ ہمارے لیے مومنین کے لیے جو سیکریفائس کا سسٹم ہے، اتنا کمپریہنسو سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کی فائنینشیل پرابلمس بھی سالو ہو رہی ہیں، اکنامک سسٹم میں بھی بیٹرمنٹ آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے انڈیویجول اور پریکٹیکل دونوں لحاظ سے ایک پریکٹیکل مہینہ ہے جس میں ہم اسلام کو ایک بالکل سمپلسٹی کے انداز میں اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اچھا، اس رمضان کے مہینے سے ہمارا نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے، ہم اپنے اسکیجول جو ہے وہ مینٹین کر لیتے ہیں اور وہ 30 ڈیز کے بعد پھر ہمیں اسی کی عادت ہو جاتی ہے. ایک طرح سے پریکٹسنگ کا مہینہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال شامل کروں گی، عموماً خواتین تو اس کے لیے بڑی کانشیس ہوتی ہیں. یہ بتائیے رمضان کے مہینہ ہماری صحت کے نظام کو کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیے، صحت کا نظام کہ آج جتنے بھی ماہرین طب ہیں، میڈیکل سائنسز اس بات پر متفق ہے، اور جب وہ روزے کے کوئی حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں، جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا ہم سال بھر شکار رہتے ہیں. مثال کے طور پہ معدے کے ایسے بہت سے امراض ہیں جو اگر ایک روزہ دار شخص 30 دن تک روزہ رکھتا ہے تو اس سے سب سے جو بہترین فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں کہ بہت سے امراض، معدے کے امراض ہیں، جگر کے اور بھی کئی امراض ہیں جن سے انسان بہت بہتری محسوس کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ اپنے دامن میں طبی، اخلاقی اور نفسیاتی تمام قسم کے فوائد ہمارے لیے لیے ہوئے ہے، کیونکہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی اس بات کو آج ثابت کر رہے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جو کہ رمضان کے روزوں کے دوران جس میں ہم بہتری محسوس کرتے ہیں اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے نفسیاتی عوامل کے ساتھ ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ ہیں، جو کہ بہت سی بیماریوں پر ہمارے اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم میڈیکل سائنسز کی روح سے بہت سی بیماریوں سے بہت بہتری محسوس کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے دوران. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں نہ صرف اس کے روحانی فوائد حاصل کرنے ہیں بلکہ اس کے طبی فوائد اور اس کے نفسیاتی فوائد کو حاصل کر کے ہمیں ایک بہتر معاشرے کی جانب آگے بڑھنا ہے جو کہ ایک خلوص پر مبنی اسلامی معاشرہ ہے. بے شک بے شک. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اختتام کریں گے اور بہت مشکور ہیں کہ اسد بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا. خدا حافظ.